अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। आज 7 मई 2024 को पाकिस्तान और दुनिया भर में फैले पाकिस्तानियों की तरह मुझे भी पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान और स्पोक्स पर्सन हैं, जनरल शरीफ अहमद, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बेमौका बेमहल किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका ना सर था ना पैर, उसे सुनने का मुझे मौका मिला। यकीन मानिए मुझे जनरल शरीफ के ऊपर डीजी आईएसपीआर के ऊपर बड़ा तरस आया। मुझे उन पे भी तरस आया, मुझे पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल साहिबान पे, जनरल ऑफ़िसर की क्लास के ऊपर बड़ा तरस आया। मुझे पाकिस्तान के लोगों पे बड़ा तरस आया, पाकिस्तान की रियासत पे मुझे बड़ा तरस आया, अपने ऊपर बड़ा तरस आया, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के ऊपर बड़ा तरस आया। और मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया, एक ज़हन में मेरे ये सवाल उठ रहा था कि वो क्या सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस हैं, वो क्या तारीख़ का जबर है, वो क्या एक स्टेट एंड लेवल ऑफ कोलैप्स है पाकिस्तान की रियासत का, जहाँ रिस्पेक्टेड जनरल ऑफिसर्स जिनकी एस्पिरेशन है कि वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें ऑफिसर एंड जेंटलमैन के तौर पे याद करे, जो अपने आप को कहना चाहते हैं, जिनकी प्राइड ये होती है कि ही इज़ अ स्ट्रेट ऑफिसर, ही इज़ अ सोल्जर लाइक, उनको हालात मजबूर कर दें कि वो बिल्कुल एक किराए के एक्टर के तौर पर परफॉर्म कर रहे हों, सहाफ़ियों को बुला के उनके सामने। जब उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना रहे, जब उन्हें झूठ बोलने के ऊपर, उन्हें मकर के ऊपर, उन्हें फ़रेब के ऊपर, उन्हें ब्लैटेंट लायज़ बोलने के ऊपर मजबूर कर दिया जाए, तो उस वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज के जो रिस्पेक्टेड ऑफ़िसर्स हैं, और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत से लोगों ने ये बताया कि जनरल शरीफ इस पोज़ीशन में आने से पहले एक बड़े प्रोफ़ेशनल, बड़े रिस्पेक्टेड ऑफ़िसर हैं, एंड द वेरी फैक्ट कि उन्होंने गुज़िश्ता कई महीनों में, ये जो हैजान के महीने हैं, बड़ी कम ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ और टॉक्स की हैं, उससे भी पता चलता है कि उनको बहुत ज़्यादा इस किस्म की ड्रामेबाज़ी करने का उनको शौक नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से उन्हें एक बॉलीवुड के फेल्ड एक्टर के तौर पर प्रेज़ेंट किया गया, अदाकारी के साथ, मक्कारी के साथ, जो मुख्तलिफ़ किस्म के डायलॉग, जज़्बाती तौर पर झूठ वो वहाँ पे बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा तरस आया। जनरल साहब पे बड़ा तरस आया, और मैं सोच रहा था कि आने वाले सालों में जनरल साहब अपने बच्चों को किस तरह से फ़ेस कर सकेंगे, अपने नेफ्यूज़, नीसेज़ और ग्रैंड चिल्ड्रन को कैसे फ़ेस कर सकेंगे। जनरल साहब जो बाद में रिटायर होके कहीं अपने अहबाब के साथ कहीं बैठेंगे, तो आज के इस दिन को किस तरह से वो जनरल साहब डिफेंड कर सकेंगे। इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स मैंने 2 सफ़हात पे लिखे, और ये मैं एक-एक करके पॉइंट्स, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मेरा एनालिसिस है और मेरा जो रिएक्शन है इसके ऊपर, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तो सैड मोमेंट वो था पाकिस्तानी फ़ौज और आईएसपीआर की तारीख में, इसी किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 25 अक्टूबर 2023 को, 25 माफ़ कीजिएगा, 25 अक्टूबर 2022 को शहीद अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के कोई तकरीबन 24 घंटे के बाद, जब शहीद अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान आ रही थी, उनके जनाजा जब उनका हो रहा था, उस वक़्त के डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब को और डीजी आईएसआई जो अभी भी हैं जनरल नदीम अंजुम को, जनरल बाजवा ने मजबूर करके ज़बरदस्ती एक उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। मुझे बाद में अफ़वाज के ही सोर्सेस से मुझे बहुत क्रेडिबली पता चला कि दोनों जनरल साहिब जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आइडिया से बड़े अनकंफर्टेबल थे। जनरल बाबर भी बहुत इससे नाखुश थे, वो नहीं करना चाहते थे, और जनरल बाबर की तो जितनी मैं आपको, मेरा बड़ा इंटरेक्शन उनके साथ रहा एस डी जी आईएसपीआर, वो अपनी ऐसी प्राइवेट मीटिंग्स में जहाँ कोई दूसरा बंदा नहीं होता था, सिर्फ 2 लोगों के दरमियान बात हो रही होती थी, वहाँ पर भी जनरल बाबर ने हमेशा इंतहाई मयर्ड जिसको कहते हैं टॉक की, कभी फालतू बात वो नहीं करते थे। उनसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, और मुझे आईएसआई के सोर्सेज़ से पता चला कि खुद जनरल नदीम अंजुम जो हैं, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंतहाई अनकंफर्टेबल थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। लेकिन ऊपर से जबर ऐसा था, नौकरी का प्रेशर इतना था, जिसको डिसिप्लिन कहते हैं, कि उनको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और उसके बाद ये आज जो मैंने मोमेंट देखा है, जो जनरल शरीफ के साथ किया गया है, जो ज़ुल्म जनरल शरीफ के साथ किया गया है, वो आज आप सबने देखा। अब मैं ये सोचता हूँ कि ये क्या जबर है, ये क्या टिरनी है, जिसमें एक रिस्पेक्टेड जनरल ऑफिसर की वो सूरत हाल हो जाए कि वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए इस किस्म की शर्मनाक हरकतें करने पे मजबूर हो जाए, जो आज जनरल शरीफ से करवाई गई। ज़रा सोचें, इसका जबर, इसका अंदाज़ा लगाएं। यानी अ, जब आपकी कमज़ोरी इस हद तक पहुँच जाए
کہ آپ کے اوپر نوکری کا اتنا پریشر ہو، آپ اتنے کمزور ہو جائیں کہ نوکری کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے اس قسم کی پریس کانفرنسز اور اس قسم کی حرکتیں آپ کرنے لگ جائیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر تو کوئی جرأت بچی ہی نہیں، آپ کے اندر تو کوئی اسٹرینتھ آف کیریکٹر بچا ہی نہیں۔ دشمن سے کیسے لڑیں گے وہ جنرل آفیسرز یا جنرل صاحبان جن کی تمام تر لڑائی گزشتہ 2 برس سے اپنے ہی ملک کے نہتے عوام، عورتوں، بچوں، نوجوانوں سے ہو رہی ہے، جن کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ جب دوسرے دشمن سے واسطہ پڑے گا، جس کے پاس آپ سے بہتر ہتھیار بھی ہیں، جس کے پاس اپنی حکمت عملی بھی ہے، جس کے پاس اپنے ذرائع بھی ہیں، جس کے پاس اپنی انٹیلیجنس بھی ہے، جس کے ہاتھ کسی نے باندھے ہوئے نہیں ہیں عدالتوں کے ذریعے، آڈیو ویڈیو لیکس کے ذریعے، پولیس کے ویگو کے ذریعے، اس دشمن سے کیسے آپ لڑ پائیں گے؟ میں جب بچپن میں شکار کی کہانیاں پڑھا کرتا تھا، جم کاربیٹ اینڈ آل دیٹ، تو وہاں میں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ دیکھا کہ شکاری یہ سمجھتے تھے، انالیسس یہ کہتا تھا فارسٹ لائف کا، کہ جب ایک شیر جو ہے وہ گاؤں کے کسی قریب آ کے، انسانی بستی کے قریب آ کے انسانوں کا، نہتے انسانوں کا شکار کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے اندر سے وہ انسٹنکٹ اور وہ فائٹ ختم ہو جاتی ہے جو کسی اور شیر سے، کسی اور ٹائیگر سے، کسی اور ریچھ بھالو سے لڑنے کے لیے اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے اندر سے وہ کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے وہ حس ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں خوف زدہ ہوں کہ جو حال کر دیا گیا ہے ان جنرل آفیسرس کا، جو ان کو ڈرا دیا گیا ہے، جہاں ان سے ان کے ایتھکس اور کیریکٹر چھین لیے گئے ہیں، وہ آفیسر جو اسپائر کرتے تھے ٹو بی این آفیسر اینڈ اے جینٹل مین، دیٹ ہی از اے اسٹریٹ سولجر، ہی از نو نان سینس، ہی از اے سولجر، ہی از ناٹ اے پالیٹیشین، وہ کوئی پالیٹیشین نہیں ہے، وہ آفیسر ہے۔ آج ان افسروں کا کیا حشر کر دیا گیا ہے، خدا کی پناہ ہے۔ اب میرا ایک اگلا پوائنٹ یہ ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب جنرل اطہر عباس جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے تھے، اور جو لوگ واقف ہیں، میں آرمی آفیسرز پہ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، صحافیوں کو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ٹاک ہوتی تھی، پریس کانفرنس ہوتی تھی، وہ کتنی پروفیشنل ہوتی تھی، کتنی فوکس ہوتی تھی، کتنی اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو آگے پیچھے کے معاملات ہیں، جو فضول قسم کی چیزیں ہیں، جو سیاست ہے، اس کے اوپر کامنٹ نہ کیا جائے۔ ایک پروفیشنل انٹیگریٹی تھی ان پریس کانفرنسز کی۔ آہستہ آہستہ بتدریج حالات خراب ہوتے چلے گئے، اور اب جو آئی ایس پی آر کا حشر کر دیا گیا ہے، جو ان اٹ سیلف افواج پاکستان کے اندر جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ایک کانگلوبریٹ کلیکشن کمبینیشن ہے ان انسٹیٹیوشنز کا، ان کے اندر آئی ایس پی آر بھی ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ لیکن اس آئی ایس پی آر کا کیا حشر کر دیا گیا، یہ ہم نے آج دیکھا ہے۔ یعنی آپ نے ایک بالی ووڈ کے ایک ایکٹر کی طرح، ایسا لگتا تھا کہ جنرل شریف احمد جو ہیں اپنے یہ جعلی قسم کے جھوٹے ڈائلاگ جو انہوں نے بولے وہاں پہ، جن کا میں بھی ذکر کرنے والا ہوں، وہ یاد کر کے آئے ہوئے تھے، ہوا میں ایسے دیکھ کے بول رہے تھے، آپ کو یہ پتہ ہے، ساری قوم جانتی ہے۔ بھئی کس کو پتہ ہے؟ کوئی بھی چیز ایسی جو ہاں اپنے جنرل صاحب نے بولی ہے، وہ پوری قوم کو اس کے برعکس قسم کی چیزیں پتہ ہیں، میں ایک ایک کر کے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ جھوٹ تو جنرل صاحب سے بہت بلوائے گئے، بڑا جبر تھا ان کے اوپر، بڑے جھوٹ بولے انہوں نے، لیکن 2-3 بڑے ہی قابل ذکر ہیں۔ وہاں اگر صحافی کہہ کے مار سکتے ہوتے، اگر وہاں بیٹھے ہوئے صحافیوں کو اپنی زندگی کا خطرہ نہ ہوتا، تو جب جنرل صاحب نے الیکشن کے اعداد و شمار دے کے یہ بتایا، حساب کتاب کر کے بتایا کہ تحریک انصاف کو 7.5% ووٹ ملا ہے اور یہ لوگوں کی ریپرزنٹیٹو نہیں ہے، اگر یہ صحافی کہہ کے مار سکتے ہوتے، تو مجھے پورا یقین ہے، چاہے یہ پی ایم ایل این کے تھے یا پی ٹی آئی پی 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 کے تھے، یا ان کو بلایا گیا تھا زبردستی، یا یہ لفافے والے تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ موقع تھا جہاں پر انہوں نے یہ کہہ کے مار سکتے تھے۔ یہ ایک آ، خوفناک سین ہو جانا تھا اگر یہ کہہ کے مار سکتے ہوتے وہاں پہ۔ دوسرا کہہ کے مارنے والا سین وہ تھا جب جنرل صاحب موصوف نے یہ کہا کہ فاؤنڈر آف دا نیشن جناح ہاؤس لاہور جو ہے، فاؤنڈر آف دا نیشن کے اوپر تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں پر حملہ کر دیا۔ فاؤنڈر آف دا نیشن کیا کہہ کے مارنے والا سین تھا کہ یہ وہ فاؤنڈر آف دا نیشن جناح ہاؤس تھا جس کو کبھی یہ جناح ہاؤس دیا ہی نہیں گیا، جس کے خاندان کو نہیں دیا گیا، جس کے اوپر افواج پاکستان قبضہ کر کے بیٹھ گئی، جس کے اوپر اپنے کمانڈرز کے گھر بنائے، جہاں پہ ایک کور کمانڈر کو رکھا، اور بعد میں اپنی سیاست میں اسی شریف کور کمانڈر کو بھی سیکریفائس کر دیا گیا۔ پھر ایک اور کہہ مارنے والا وہ سین تھا جہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی نیشنل آرمی ہے۔ اگر یہ صحافی پوچھ سکتے ہوتے، اینڈ آئی ایم شیور کہ نہیں پوچھ سکتے تھے، مجھے پورا یقین ہے، تو ان کے ذہنوں میں خیال یا سوال ضرور آیا ہوگا کہ آج اس فوج کے کتنے کور کمانڈرز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، کتنے کور کمانڈرز سندھ سے ہیں، کتنے کور کمانڈرز اردو سپیکنگ کراچی کے ہیں، کتنے کور کمانڈرز بلوچستان سے ہیں۔ اور بات یہی نہیں ختم ہوتی، اگر کوئی ان سے پوچھ سکتا تو پوچھتا کہ جو ٹاپ جنرل آفیسرز ہیں، کور کمانڈرز یا ٹاپ 3-4% آفیسرز ہیں، وہ پنجاب کے بھی کتنے ڈسٹرکٹس میں سے ہیں، ان میں سے جو ٹاپ 5% آفیسرز ہیں، جنرل آفیسر جن کو کہتے ہیں،
جو میجر جنرل ہیں اور جو جنرل لیفٹیننٹ جنرل ہیں، یہ فل جنرلز ہیں، ان میں سے کتنے سرائیکی بیلٹ کے ہیں، ان میں سے کتنے جو ہیں وہ پنجاب کے صرف چند مخصوص ڈسٹرکٹس میں سے ہیں، چکوال اور دوسرے ڈسٹرکٹس میں. اور جنرل صاحب یہاں پہ فرما رہے تھے کہ نیشنل آرمی ہے. نیشنل آرمی اس قسم کی ہوتی. نیشنل آرمی کا آپ نے اسٹرکچر دیکھنا ہے تو ہندوستان کی فوج کا اسٹرکچر دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ میجرمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہر اسٹیٹ سے کتنی پرسنٹیج ہوگی اور پاپولیشن کے تناسب سے ان کے آفیسر کلاس جو ہے وہاں پہ آتی ہے. اچھا، پھر ایک میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جنرل صاحب ٹوٹلی لاسٹ دی پلاٹ جب انہوں نے بات کی جوڈیشل کمیشن کی. انہوں نے کہہ دیا، میرا خیال ہے وہ شاید اس کی تیاری کر کے نہیں آئے ہوئے تھے، یا وہ ان کو ابرپٹلی ماننا پڑ گیا کہ ہم جوڈیشل کمیشن، پھر وہ جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن، اور ہی ٹوٹلی لاسٹ دا پلاٹ جب انہوں نے، یعنی بات ہو رہی ہے 2024 میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ 2014 کا دھرنا کس نے کیا. آئی مین دس از سچ اے ڈینجرس آئیڈیا. آئی ایم شیور کہ جنرل صاحب جب واپس جائیں گے تو بہت سے اور افسروں نے، خاص کر کے ایجنسی کے لوگ جو ہیں، انہوں نے کو دہائی دی کہ جنرل صاحب یہ کیا آپ نے کہہ دیا. 2014 کے دھرنے کی انہوں نے بات کر دی، پی ٹی وی پہ حملے کی انہوں نے بات کر دی، پارلیمنٹ پہ حملے کی انہوں نے بات کر دی. اچھا، پھر انہوں نے یہ اب کوئی جنرل صاحب کو یاد کروائے کہ یہ سوال تو پھر یہ اٹھے گا کہ وہ جو ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے ساتھ جو 4,000 ان کے ورکرز تھے، ان کو کس نے عمران خان کے قافلے میں اور جلوس میں شامل کروایا؟ یہ ہینڈ شیک کس نے کروایا؟ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ عمران خان کا کیا تعلق تھا؟ کیا اس سے پہلے کبھی ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ 2014 سے پہلے عمران خان کی پینگیں تھیں؟ کیا 2014 کے بعد کبھی عمران خان اور طاہر القادری کے درمیان میں کوئی روابط رہے؟ کیا ان کے درمیان میں کوئی کامن پالیٹکس تھی؟ کس نے ان کو اکٹھا کیا؟ کون ان لڑکے لڑکیوں کو لے کر آیا؟ کس نے اشکل کی کہ پی ٹی وی پرائم کی طرف چلے جاؤ؟ کس نے رات کو صحافیوں کو یہ بتایا کہ یہ لڑکے طاہر القادری کے آج جو ہیں یہ پارلیمنٹ کی طرف چلے جائیں گے؟ یہ ساری کہانی کون رن کر رہا تھا؟ جان صاحب کن باتوں میں پڑ گئے ہیں؟ کیوں گڑے بردے جو ہیں اکھاڑ رہے ہیں؟ بدقسمتی سے جو ریفرنسز جنرل شریف نے 2014 اور 2016 کے کیے، ان کے اوپر بڑا کلیئرلی شریف خاندان کے بیانیے کی چھاپ نظر آ رہی تھی. اور اس میں ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیا یہ فوج کی ٹاپ جو ہے آج اسے شریف خاندان، ایک سیاسی خاندان، اپنے سیاسی اور اپنے فائنینشیل انٹرسٹ میں، کیا فوج کی ٹاپ کمانڈ کو آج شریف خاندان کنٹرول کر رہا ہے؟ اس سے پہلے یہ سوال میں نے کبھی نہیں اٹھایا اتنی شدت سے، لیکن آج اس پریس کانفرنس کو دیکھ کے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ شریف خاندان کا بیانیہ دے رہے ہیں. یہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی جنرل شریف نے، اس کا رؤف حسن صاحب نے اچھا ریجوائنڈر دیا، خاصے انہوں نے تیکھے قسم کے سوال یہاں پہ اٹھائے ہیں. لیکن میرے پاس کچھ ایڈیشنل سوال ہیں جو نہیں اٹھ سکے. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشن، انکوائری، جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، کوئی سوال پوچھے، اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ 9 مئی 2023 کو جب یہ سارے واقعات ہوئے اور جب فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی رجسٹری کے گلاس روم کے شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا اور دھکیلتے ہوئے انہیں ایک آرمورڈ پرسنل کیریئر میں بٹھایا گیا، اس وقت پاکستان کے آرمی چیف کہاں تھے؟ اس وقت پاکستان کے ڈی جی رینجرز، جن کی فوج، جن کے ٹروپ سے سب کچھ کر رہے تھے، وہ کہاں پہ تھے؟ اور چیئرمین نیب جو تھے، جو خود ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے، جن کا یہ مقدمہ اور کیس تھا، وہ کہاں پہ تھے؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اگر میں غلط ہوں تو پلیز کریکٹ می، مجھے اس وقت کے جو اخباری تراشوں سے، یہ خبروں سے یاد پڑتا ہے کہ یہ تینوں امپورٹنٹ پرسنالٹیز، وہ ڈی جی رینجرز جن کے ٹروپس گراؤنڈ پہ عمران خان کو دھکے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا گلاس روم توڑ کے، وہ چیئرمین نیب جن کا یہ کیس اور مقدمہ تھا، اور پاکستان کے روح رواں کے مالک، پاکستان کے آرمی چیف، یہ تینوں اس وقت پاکستان میں نہیں تھے. کوئی پتہ نہیں سعودی عرب میں تھا، کوئی عمرہ کرنے گیا ہوا تھا، لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ یہ تینوں اس وقت پاکستان میں نہیں تھے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کہ اس کرٹیکل مومنٹ کے اوپر یہ تینوں پاکستان میں نہیں تھے؟ اگر یہ مومنٹ قدرتی تھا، آرگینک تھا، تو پھر تو ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ ایونٹ پلانڈ تھا، اس پلانڈ ایونٹ کے نتیجے میں کسی ری ایکشن کا خطرہ تھا، تو پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے کھسک گئے تاکہ اس کرٹیکل مومنٹ میں جب تک کہ صورتحال ہم قابو کر لیں، کنٹرول کر لیں. یعنی کہ ایکسپیریمنٹ تھا، ایک کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ تھا. خطرہ یہ تھا کہ کہیں کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ ہاتھ سے باہر نہ ہو جائے، کہیں عوام زیادہ ہی نہ بپھر جائیں، کیونکہ ظاہر ہے تو پھر ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے پاکستان میں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر کسی نے جوڈیشل انویسٹیگیشن یا انکوائری کرنی ہے، اس میں دیکھنے کے لیے. اچھا، پھر ایک کوشچن یہ ہے
کہ جو مینر آف اریسٹ تھا عمران خان کا، گلاس روم توڑا، مارا، گارڈز کو لہو لہان کر دیا دھکے مارتے ہوئے، کبھی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس سے پہلے اس طرح سے گرفتار کیا گیا؟ گرفتاری تو نواز شریف کی بھی ہوئی ہے، گرفتاری 2 دفعہ شاید ان کی ہوئی ہے، لیکن کیا اس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا؟ کیا کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو اس طرح سے دھکے مار کے لایا گیا؟ اس کی بڑی خاص سگنیفیکنس ہے۔ یہ مسئلہ نفرت اور کنٹمپٹ کا نہیں ہے۔ عمران خان کا جو مینر آف اریسٹ تھا وہ ٹریگر پوائنٹ تھا میرے حساب سے، جہاں پاکستان کی یوتھ کو اور عمران خان کے چاہنے والے جو اسے مرشد سمجھتے ہیں ان کو ایک ٹریگر پوائنٹ دیا گیا، ان کو پرووک کیا گیا، ان کو سٹیمولیٹ کیا گیا تاکہ وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکیں۔ اب اس کی تھوڑی سی مزید میں وہ فوٹیج کدھر ہے؟ آج رؤوف حسن نے بھی اس کا اشارہ کیا، سوال اٹھایا، بڑے عرصے سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ پچھلے 12 مہینے میں فوٹیج آہستہ آہستہ کہاں چلے گی؟ نہ صرف وہ فوٹیج بلکہ باقی وہ ظاہر اپنی مرضی کی ایک من پسند فوٹیج بار بار ٹیلی ویژن چینلز کو دی جاتی ہے، جس میں کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اندر کی توڑ پھوڑ کے مناظر ہیں، لیکن وہ مختلف جگہوں پہ جو فوٹیج اس وقت تھی، جہاں پر ہم فوٹیج میں دیکھتے ہیں کہ سادہ کپڑوں میں سفید شلوار قمیضوں میں کار ہتھیار آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ مچھر قسم کے حضرات جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، کراؤڈز کا حصہ بن رہے ہیں۔ کراؤڈز میں تو کسی کے پاس آتشی اسلحہ تھا ہی نہیں، یہ تو پروٹیسٹ کرنے والے، احتجاج کرنے والے تھے، جنہوں نے بعد میں ڈنڈے سوٹوں یا پتھروں سے جو کچھ کیا انہوں نے کیا۔ وہ جو ہتھیار بند لوگ تھے جو اس کراؤڈ کا حصہ تھے، وہ کون تھے، وہ کہاں گئے، ان سے ریلیٹڈ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کہاں چلی گئی؟ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ جب میں کہتا ہوں نا یہ ٹریگر تھا، وہ یہ ہے کہ جب عمران خان بعد میں 3 دن کے بعد، 2.5-3 دن کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرونشن سے ریلیز ہوئے، تو انہوں نے اپنے رفقۂ کار اور تحریک انصاف کے جو کلوز لیڈرز تھے ان کو انہوں نے ایک سرپرائز کا انہوں نے اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہیں دھکے مارتے ہوئے بڑے رف طریقے سے، آپ کو پتہ ہے عمران خان کے جو گارڈز ان کے ساتھ تھے پرائیویٹ کمپنی کے، ان کو مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، وکلا کو مارا گیا، کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ عمران خان کو دھکے جا کر ایک آرمورڈ پرسنل کیریئر میں بٹھایا گیا اور وہ جو فوٹیج تھی اس کو فوری طور پہ پبلک کر دیا گیا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں جس چیز کو پبلک نہیں کرنا ہوتا وہ فوٹیج گم ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پبلک کر دیا گیا۔ لیکن عمران خان نے اپنے لوگوں کو بعد میں یہ بتایا، اپنے رفقۂ کار کو، کہ میں حیران یہ ہوا کہ جب رینجرز نے ان کو آرمورڈ پرسنل کیریئر میں بٹھا دیا تو ان سے تھوڑا سا اپولوجائز بھی کیا، بڑے نرم ہو گئے، بڑے پولائٹ ہو گئے، بڑے ریسپیکٹفل ہو گئے، اور اس کے بعد جب تک عمران خان ریلیز نہیں ہوئے، رینجرز کا اور ان کو اغوا کرنے والوں کا، ڈیٹین کرنے والوں کا رویہ ان سے اسی قسم کا تھا جیسا کہ ایک ریسپیکٹڈ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ چند منٹ کا جو ڈرامہ کیا گیا، گلاس روم کو توڑ کے اور ان کو دھکے مار کے لایا گیا، وہ سارا ایک سٹیج ڈرامہ تھا جس کی ویڈیو جنریٹ کرنی تھی۔ اور یہی ایک بڑا کروشل پوائنٹ ہے۔ اللہ کرے کہ اس ملک کے بد نصیب کے اندر یہ جو فیملی ریپبلک آف پاکستان ہے، فیملی ریپبلک آف پاکستان جو ہے، اس کے اندر اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا تو اس میں یہ جو میرے 3-4 سوال جو ہیں ان کو بھی اس میں ایڈ کر دیجیے گا۔ اچھا، پھر جان شریف نے کمپیریزنز بھی وہاں پہ آفر کرنے کی کوشش کی، ریٹریبیوشن کے ریاست کی۔ انہوں نے اگزامپل دے دی 2012 کے لندن کے فسادات کی، پھر انہوں نے پیرس کی اگزامپل دے دی، بڑی سختی ہوئی، پھر انہوں نے اچھا کیا، انہوں نے امریکہ کی اگزامپل دے دی جو 6 جنوری 2021 کے امریکہ کی واقعات ہیں، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی انسپائر کرنے پہ یا انسٹیگیٹ کرنے میں، ایک ایسے وقت میں جب کہ امریکن کانگریس کا اجلاس ہو رہا ہے، ایک کراؤڈ جو ہے وہ امریکن کانگریس کے اوپر دھاوا بول دیتا ہے۔ جن صاحب نے کہا ان کا کیا ہوا وہاں پر، تو کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا۔ اب جن صاحب کو جس کسی نے بھی، پتہ نہیں نون لیگ والوں نے یہ سب لکھ کے دیا ہوا تھا، لگتا تو یہی ہے کہ نون لیگ کے کسی انفارمیشن سیل نے ان کو یہ سارا کا سارا بیانیہ لکھ کے دیا ہوا تھا جس کو وہ دہرا رہے تھے، یا کوئی کرنل صاحب نے نیچے سے لکھ کے دیا ہوگا۔ لیکن جس نے بھی لکھ کے دیا وہ چونکہ امریکہ میں نہیں تھا اور اس کے پاس کوئی زیادہ انڈرسٹینڈنگ اور انفارمیشن نہیں تھی، یا اس نے ایک بڑی غلطی کر دی، بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ چونکہ میں یہاں موجود ہوں اور میں نے ان واقعات کو دیکھا ہے، پہلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ گرفتار ہوئے انہیں بعد میں ضمانت پہ رہا کر دیا گیا۔ ان کا جب ٹرائل چلتا رہا ان میں سے کوئی بھی اس وقت حراست میں نہیں تھا، ان کو صرف آئیڈینٹیفائی کیا گیا، ان کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے یہ ٹرائل فیس کرنا ہے۔ وہ کئی ہفتے، کئی مہینے، یہ سال 10-11 مہینے یہ مقدمے چلتے رہے۔ وہ اپنے وکلا ہائر انہوں نے کیے ہوئے تھے، وہ عدالتوں میں آتے تھے، پروسیڈنگ ان کی چلتی رہتی تھی۔ وہ صرف جیل میں اس وقت گئے جب ان کو، کئیوں کو تو ملا بھی سسپینڈڈ سینٹینس ہے، لیکن وہ جب جیل میں گئے
اور جن کو سزائیں ہوئیں وہ اس وقت ہوئیں جب ان کا مقدمہ پورا ایک ایک سال چل چکا تھا، ان کے خلاف تمام ایویڈنس پہ بحث ہو چکی تھی، ان کے وکلا اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکے تھے، ان میں سے اکثر 99.99% بلکہ 100% جو ہیں انہوں نے اعتراف جرم کیا، انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کا حصہ میں کیسے بنا، مجھے کس نے انسٹیگیٹ کیا، مجھے کون کہنے والا تھا، مجھے کون لے کے آیا۔ تو جس طرح سے کہتے ہیں نا ریزر شارپ انالیسس ہوا، وہاں کوئی ملٹری کورٹس اور ٹریبونلز نہیں بنے، اور ان لائک پاکستان جہاں 10,000 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو گرفتار رکھا گیا اور پھر ان کے مقدمے چلائے گئے، ان کو رہائی نہیں مل سکی، وہ بیل پہ مقدمے تو یہاں تو جو بھی گرفتار ہوا اس وقت یا آئیڈینٹیفائی ہوا اس کو تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا مقدمہ چلا جہاں اس کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے اور ایکسپلین کرے کہ میں نے جو کچھ کیا میں نے کیوں کیا۔ اسے کہتے ہیں ڈیو پروسیس آف لا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تحریک انصاف کے سارے لیڈرز کو پکڑ کے باندھ لیا، جس نے پریس کانفرنس کی عمران خان کے خلاف برا بھلا کہا تو واقعے کی کنڈیم کیا، اس نے کہا میرا اب تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے آپ نے گھر جانے دیا، اس کو آپ نے پہ بہتر کر دیا، اس کو آپ نے جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی میں ڈال دیا، اس کو آپ نے کہا جاؤ پی ایم ایل این جوائن کر لو، اس کو آپ نے کہا جاؤ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ کیا ڈرامہ ہے جان صاحب؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ اگر یہ صحافی وہاں پہ کہہ کے مار سکتے ہوتے تو وہاں پہ کہہ کے ہوتے جان صاحب، آپ کے اوپر صرف ہنس رہے ہوتے لوگ، لیکن پورا پاکستان اور پوری دنیا آپ کی یہ جو ایک چھوٹے قسم کے ایک ایکٹر کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر افسوس بھی کر رہی ہے اور صرف رو رہی ہے یا ہنس رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اب جان صاحب نے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ انارکی ہے، انارکی کا مقابلہ کرنا ہے۔ انارکی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا جو ایک پولیٹیکل سائنس کی ٹرم ہے۔ جان صاحب کے لیے سوال یہ ہے کہ جس ملک میں سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو ہراساں کر کے، ڈرا دھمکا کے، بلیک میل کر کے ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیا جائے، جس طرح سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو فورس کیا گیا ریزائن کرنے کے لیے، جس طرح سے جسٹس اعجاز الاحسن کو جنہوں نے اگلا چیف جسٹس بننا تھا اکتوبر 2024 میں، جس طرح سے انہیں دھکیل کے سپریم کورٹ پاکستان سے نکال دیا گیا، جہاں ہائی کورٹ کے ججز سارے پاکستان سے دعائی دے رہے ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو ہراساں کر رہی ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھا رہی ہیں، ان کے بچوں کا بتا رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس اسکول میں ہوتے ہیں، کس جم میں جاتے ہیں، ان کی بیویوں کی آڈیو کانورزیشنز ریکارڈ کر رہی ہیں، جہاں ججوں کے گھروں میں پنکھوں کے اوپر اپنے ویڈیو کیمرز لگائے ہوئے ہیں۔ یہ انارکی نہیں ہے جنرل صاحب تو کیا ہے؟ اور جب کوئی جج جو ہیں وہ اس کے بارے میں سوال اٹھائیں ان آڈیو لیکس کے بارے میں، اچھا آڈیو لیک کا بھی معاملہ جنرل صاحب بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر کتا بچہ تو جانتا ہی ہے، کتا بھی جانتا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی صرف پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہی یہ ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے کہ وہ موبائل فون کی کانورزیشن ریکارڈ کر سکتی ہے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ جب یہ ٹیکنیکل سوال جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھاتے ہیں تو پھر جسٹس بابر ستار کے خاندان کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں، پھر پیمرا پی ٹی اے اور آئی بی وہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار کو اس کیس سے ریکیوز کرنا چاہیے، پھر آپ ان کا گرین کارڈ نکال لیتے ہیں، پھر آپ ان کے ٹریول ڈاکومنٹس نکال لیتے ہیں۔ کیا انارکی کسے کہتے ہیں؟ پھر پولیٹیشینز کے اپارٹمنٹ جتنے ہیں اسلام آباد میں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنی عیاشی کے لیے، وہاں آپ نے ویڈیو کیمرے لگائے ہوئے ہیں، وہ ویڈیو کیمرے کے ویڈیوز بنا کے آپ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو ان کی پولیٹیکل لائلٹیز پارٹیز چینج کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، ان کو ہراساں کر کے آپ ان کو خاموش کرتے ہیں۔ یہ انارکی نہیں ہے جان صاحب تو یہ کیا ہے؟ پھر وہ یہ انارکی ہے، یہ کیا ہے جب شہید ارشد شریف کے قتل کا الزام، جب کریمہ بلوچ کے قتل کا الزام، جب ساجد حسین کا سویڈن میں قتل کا الزام، کریمہ بلوچ کا کینیڈا میں الزام، جب وقاص گورایا کے اوپر $1,00,000 دے کے ایک کرائے کا قاتل یورپ بھیجنا، اس کو قتل کرنا، جس کا مقدمہ لندن کی ایک عدالت میں بو اسٹریٹ جو میجسٹریٹ ہے اس کی عدالت میں وہ مقدمہ بھی چلتا ہے، یہ انارکی نہیں ہے جان صاحب تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بعد اس انارکی کی ساری صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کا ڈیفنس منسٹر تو کھلم کھلا دعوے کر رہا ہے، بوسٹنگ کر رہا ہے، یعنی وہ کلیم کر رہے ہیں، وہ پرائیڈ لے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم حملے کرا سکتے ہیں، ان کا پرائم منسٹر بھی اس کی انڈیکیشن کرتا ہے، اور آپ یہاں پر اس سے پہلے پریس کانفرنس صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے، ہم نے دنیا کے سامنے کمپلین کر لی۔ اس سے زیادہ کمزوری، بے بسی اور امپوٹنس کا کیا حال ہوگا کہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ سکھوں کو ٹارگٹ کیا۔ آج آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے سکھوں کو خالی ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے کشمیر کی تحریک کے آپ کے جو ایسٹس تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ کے ذرائع ابلاغ یہ بتا رہے ہیں، آپ کا فورن سیکرٹری یہ بتا رہا ہے، 21 اسیسینیشن اٹیمپٹس اکارڈنگ ٹو پاکستانی نیوز پیپر آفیشیل سورسز، ہندوستانی 21 دفعہ حملے کر چکے ہیں پاکستان میں، لیکن آپ تو پاکستان کے لوگوں سے لڑنے میں مصروف ہیں۔ آپ نے تو عورتوں کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، آپ تو سیاستدانوں کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کی پورنوگرافک، ان کے سیکشل سکینڈل بنا رہے ہیں، آپ تو ججوں کے
جو خاندان ہیں ان کی آڈیو جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ نے تو پاکستان کے صحافیوں کو قتل کرنا، ہراساں کرنا، یوٹیوب کے الگورتھم کو ڈسٹرب کرنا، ٹویٹر کو بند کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. وہ جو میں نے بات کی کہ جو شکاری کہتے تھے کہ جب ایک شیر شیر سے اور ٹائیگر سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور جب وہ نہتے انسانوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر سے جنگ کرنے کی اور فائٹ کرنے کی ایبلٹی جو ہے جان صاحب وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہی چیز جو ہے دیٹ شوڈ وری. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اسی چیز میں پیراہے میں آپ نے کہا کہ ہاں چائنیز انجینئرس کے اوپر حملہ جو ہوا بھیشام میں کہ کہیں پہ اس کا تارا پلان جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کے بنایا گیا. تو اس سے کیا مطلب آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ آپ نے تو پورا ایک ڈویژن بنایا ہوا تھا 18,000 اسے کہتے ہیں سپاہیوں اور افسروں کا چائنیز انجینئرس کو اور سی پیک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو اگر کہیں بیٹھ کے افغانستان سے پلاننگ ہوتی ہے، یہ ہندوستان سے پلاننگ ہوتی ہے، یہ ٹمبکٹو سے پلاننگ ہوتی ہے، تو آپ کے بارڈرز کے اندر حملے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کیا کیپیسٹی ہے ان حملوں کو روک سکنے کی؟ یہ کہہ دینا کہ حملے افغانستان میں بیٹھ کے ان کی پلاننگ ہوتی ہے تو پھر جب پلاننگ کسی نے کر لی اس کا مطلب ہے تو پھر تو پلاننگ تو آپ کی فوج کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کوئی کر رہا ہوگا تو پھر وہ اس پہ کیوں امپلیمنٹیشن نہیں ہو جاتی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سی پیک کے اوپر آپ کی موجودگی میں اور آپ کا ایک ڈویژن آپ نے بنایا ہوا ہے اس کے باوجود حملے ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہندوستانی 21 اسیسینیشن اٹیمپٹس پاکستان کے اندر جو ہے وہ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں؟ اور یہ جو کچھ آج پرفارمنس تھی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اور تمام آفیسرس کو جہاں کہیں بھی آپ ہیں ریٹائرڈ آفیسرس کو ایکٹیو آفیسرس کو بڑے ٹھنڈے دل سے اکیلے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ایک پراؤڈ انسٹیٹیوشن کو شریف خاندان جو ہے وہ کس سٹیج تک لے آیا ہے. آج جو پرفارمنس کی ہے ایک ایکٹر کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، یہ کسی فوج کے افسر کی پرفارمنس نہیں تھی، یہ ایک شریف خاندان کے کنٹرولڈ ایک بندے کی بیچارے کی پرفارمنس تھی. آئی ایم سو سوری فار یو جان صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے آپ کے اوپر، میں صرف آپ پہ ترس کھا سکتا ہوں.